औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप, मैं हूँ तारिक भट्टी। शाहकोट, तहसील शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब, बड़ी मरूफ मशहूर सियासी, समाजी और बिजनेसमैन। जैसा कि जब इंसान पैदा होता है ना जी, तो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी दी होती है कि वो अपनी विल के मुताबिक जो है, वो अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है वो काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान डिसेबल है, फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो ज़िंदगी के तमाम जो दौड़े हैं इंसान की, बिज़नेस की हों, स्टडी की हों, एजुकेशन हो, सियासत हो, व्हाट्सोएवर, कोई भी ज़िंदगी में फील्ड हो, कि बंदा उसमें हिम्मत हार के बैठ जाए कि जी मैं तो डिसेबल हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसकी एग्जांपल मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शौकत अली शौकत साहब, माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हैं और एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड है इनका, मतलब ख़ुद एक सियासी हैसियत रखते हैं इस एरिया में, शाहकोट में, बल्कि मैं तो कहूँगा पंजाब लेवल तक भी माशाल्लाह लोग इनको जानते हैं। इनकी सियासी जो बसीरत है उनसे लोग वाकिफ़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शौकत अली शौकत साहब। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी डिसेबिलिटी जो है, क्या इनकी ज़िंदगी में कहीं भी इनको इन डिसेबिलिटी की वजह से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप तशरीफ़ लाए। डिसेबिलिटी में मुश्किलात तो ज़ाहिर है होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी अगर उसके पार्ट ऑफ बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो वो एक नॉर्मल बंदे की निस्बत मुश्किल फ़ील करता है। लेकिन जिस तरह आपने पहले बताया है कि बाज़ लोग अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी ज़िंदगी की हर कामयाबी और तमाम तर अचीवमेंट मेरे अल्लाह से मंसूब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कदम कदम पर मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मेरी रहनुमाई की। उसकी जो एक बड़ी सूरत मैंने देखा है, अल्लाह की करम नवाजी की कि उसने मुझे बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा। जो सबसे अहम मेरी ज़िंदगी में किरदार है वो मेरे दोस्तों का है, मेरे भाइयों का है। उन्होंने मेरी हर मामले में बड़ी हौसला अफजाई की, दोस्तों ने बड़ी हौसला अफजाई की। स्कूल में नहीं जा सका बदकिस्मती से। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने इंट्रो में इसलिए नहीं बताया कि मियाँ साहब जब थोड़ा सा बोलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, हर आदमी ये समझेगा कि मियाँ साहब माशाल्लाह एक वेल एजुकेटेड आदमी है। लेकिन अभी आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि मियाँ साहब स्कूल तक नहीं गए। जी मियाँ साहब। स्कूल भट्टी साहब इस वक्त मेरी उम्र 56 में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से 50 साल पहले एक डिसेबल को मुआशरे का बेकार उज़्व मुअत्तल समझा जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि ये ज़िंदगी की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। तो उस हवाले से पेरेंट्स की सोच ये थी कि ये किस तरह स्कूल जाएगा। व्हील चेयर नहीं थी, सहूलतें जो आज माजूर लोगों को दस्तियाब हैं वो नहीं थी, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। फॉर्मल एजुकेशन मेरे पास कोई नहीं है। इनफॉर्मल मैं ये कह दूं कि आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों के साथ कंपनी रही और जो मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट मिला वो तारक अजीज़ शो, उसको मैं क्रेडिट देता हूं। मैं बड़े शौक से सुनता था, उससे मालूमात भी मिलती थी और बोलने का लबो लहजे का बंदे को अंदाज़ा होता है कि किस तरह बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सीखा। फिर मेरे शाहकोट में एक दोस्त थे तारिक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको मैं अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। ये माइक पर बोलने में उन्होंने मेरी बड़ी मुआवनत की। इसी तरह बस ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। माइक पर बोलने से मुझे याद आया कि माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर हैं। पीपल्स पार्टी के जेनवन जो बेसिक नज़रियाती कारकुन होते हैं, जिसे बंदा जेनवन को भुट्टो का शदाई या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शदाई उनमें से एक है। इनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी और सियासत को इन्होंने कब ज्वाइन किया और इस आगे भी साथ साथ बातें जो है वो चलती रहेगी। मियाँ साहब, आपने जो पीपल्स पार्टी को कब ज्वाइन किया? क्योंकि दूसरी पार्टियां भी थीं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों प्रेफर किया? पीपल्स पार्टी से जी 77 में मैं बहुत छोटा था। ये शाहकोट के करीब हमारा गांव है गांदरा, तो उस वक्त से मेरी लगन है पीपल्स पार्टी के साथ बचपन से। और बाकायदा मैंने 86 में
جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لائیں 10 اپریل 86 لاہور، اس وقت سے میں نے پیپلز پارٹی کو پریکٹیکلی جوائن کیا، اور پیپلز پارٹی کے وارڈ کے عہدے سے شروع ہو کر میں تحصیل کے عہدے تک گیا ہوں الحمدللہ. اور یہ پہلا الیکشن گزرا ہے جو سابقہ میری زندگی میں جس میں میں نے ووٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی جماعت کو دیا ہے، ورنہ میں نے 35 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی میری افیلیشن تھی. اور میری زندگی میں جو انقلاب جسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے کارکن کو، اپنے ورکر کو جو عزت دیتی ہے وہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے ایم این اے تھے مرحوم ملک محمد عارف اوان، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میرے محسن ہیں. تو ایک موٹر سائیکل ابھی بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑی ہے 3 پہیوں والی، یہ 1990 میں یہ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ہمارے ایم این اے صاحب نے لے کر دیا تھا. اور یہ موٹر سائیکل میری زندگی میں ایک انقلاب کی حیثیت لایا، کیونکہ مجھے اس پر بیٹھ کر یہ اندازہ ہوا کہ میں بھی کوئی رول سوسائٹی میں اپنا ادا کر سکتا ہوں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی میری پہلی محبت، اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اپنی اس محبت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دم توڑتے ہوئے دیکھ لیا. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو جس طرح چلایا، اسے ڈرائنگ روم تک محدود کر دیا، اور پیپلز پارٹی کا مزاج عوامی تھا. لیکن بدقسمتی سے اس بار اس حلقہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ووٹ لینے کے لیے ہی دستیاب نہیں تھا، تو ہم نے پہلی بار میاں عاطف صاحب کو ووٹ دیے ہیں. کیا آپ نے پرماننٹلی پیپلز پارٹی کو خیر آباد کر کے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، یا پھر ایک شہر کا امیدوار، شاکر شہر کا امیدوار ہونے کے ناطے آپ نے میاں عاطف صاحب کو سپورٹ کیا؟ جی، پیپلز پارٹی ایک نشہ ہے، اور نشہ جب بدن میں رچ بس جائے تو نہیں نکلتا. اگر آج بھی پیپلز پارٹی کی قیادت فاطمہ بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے ہاتھ میں ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لے کر نکلیں گے. باقی میاں عاطف صاحب اچھی شخصیت تھے، اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو اس بار ووٹ دیا. اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ شاک کوٹ والوں نے جس محبت کا اظہار ان سے کیا تھا، انہوں نے بھی اس کا باقاعدہ ایک محبت بھرا جواب دیا ہے. تھوڑا سا میاں عاطف کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے علاقے سیاست کی طرف آتے ہیں. انٹرنیشنلی جو پاکستان کی جو مین جو پاکستان کی سچویشن ہے اس وقت، خاص کر پی ٹی آئی کی، عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے عوام سے، تبدیلی کا ایک بڑا چرچا تھا. ابھی تک تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال میں ابھی تک کوئی واضح اشارے یا کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. کیا آپ ابھی تک جو کارکردگی ہے خان صاحب کی اس سے مطمئن ہیں؟ خان صاحب کی کارکردگی اوورال تو بڑی بیڈ ہے. اگر کارکردگی ہم یہ کہیں کہ اس کو کارکردگی کا نام دیں جو لوگوں کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے، وہ اگر کارکردگی ہے تو وہ اس وقت زیرو ہے. پی ٹی آئی کی حکومت لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہے. نیشنل لیول پر معاشی حوالے سے ان کی کیا پالیسیز ہیں، اس کا عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ان کی پالیسیز اچھی بھی ہیں تو اچھی پالیسی اسے کہا جا سکتا ہے جس میں لوگ ریلیف محسوس کریں، لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے حکمران کی وجہ سے. اس سے تو پچھلا جو ٹنیور جن کو وہ چور کہہ رہے تھے سب کو، اور یقیناً ہوں گے، انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر سے بات کی ہے، لیکن ابھی تک ان چوروں کی گورنمنٹ زیادہ بہتر تھی خان صاحب کی اس گورنمنٹ سے. اس حوالے لیکن میاں صاحب، میں نے کل ایک دیکھ رہا تھا ایک سر کہ 13 یا 14 ارب ڈالر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے قرضہ واپس کیا ہے. سر، قرضہ بھٹی صاحب ہمیشہ واپس ہوتا رہا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، قرضہ آصف علی زرداری نے بھی واپس کیا تھا، نواز شریف نے بھی واپس کیا تھا. لیکن خان صاحب یہ وعدہ کر کے آئے تھے کنٹینر پر، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب یہ کہتے تھے کہ اگر گیس بجلی کر کے مہنگی کر کے، بجلی مہنگی کر کے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر کے ریونیو اکٹھا کیا تو کیا کیا؟ میں ریونیو اکٹھا کروں گا، میں لوگوں سے ٹیکس کلیکشن میں اس ملک کو ٹیکس کلیکشن کے ذریعے اوپر لے کے جاؤں گا. لیکن ابھی تک وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ لیں بجلی کے ریٹ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت انتہا پر ہیں. سوئی گیس کے ریٹ، جو بل، میں دکاندار ہوں، جو بل 2018 میں میرا 20,000 تھا
وہ 2020 میں 60,000 تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح بجلی کے ریٹ ہیں, اسی طرح دیگر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھی کا ٹین 1800 روپے کا تھا, اب 3450 روپے میں مل رہا ہے. آٹے کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70-80 روپے تک چلا گیا ہے. یہ کیسی معاشی پالیسیاں خان صاحب کی جو ڈائریکٹ غریب آدمی کو متاثر کر رہی ہیں, اور غریب پر یہ دور یا یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ ایک عذاب کی صورت. کل میں میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس ساتھ میں وزیر خوراک اور اپنے پنجاب کے جو منسٹر ہیں اطلاعات کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو چوہان صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہ فلور ملز والوں جو بلیک میل کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس کو مطلب اس معاملات کو الجھا رہے ہیں. تو انہوں نے کل بہت ساری فلور ملز کو لاک کرنے کا بھی کہا اور سیل کرنے کا بھی کہا. اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے فلور ملز مالکان بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ بھٹی صاحب, اگر کسی تھانے کا ایس ایچ او یہ کہے کہ جی یہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس میں ڈاکو ملوث ہیں, ڈاکوؤں کی سازش ہے, تو یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو یہ کیسا لطیفہ ہے. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس تمام وسائل ہیں. 4 مہینے پہلے وہ بلال صاحب ہیں کہ روزنامہ جنگ میں لکھتے ہیں کالم, انہوں نے 4 ماہ پہلے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ملک میں آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے. ایک صحافی, ایک جرنلسٹ دیکھ رہا ہے کہ ملک میں آٹے کا بحران آ رہا ہے, حکومت کہاں ہے؟ اگر آپ کا ویژن ہی اتنا وسیع نہیں ہے تو آپ کیوں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہ سرنڈر کر دیں, چھوڑ دیں, کہہ دیں جی ہم فیل ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے میاں اقبال صاحب کا اور چوہان صاحب کا کہ جی یہ فلور مل والوں کی سازش ہے. سرمایہ دار ہر وقت اور ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں, ان کا تو کام ہی پہ اپنے سرمایہ کو ڈبل کرنا ہے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان سرمایہ داروں کے شر سے بچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے. میاں صاحب اب آتے ہیں اپنی علاقائی جو سیاست ہے. چودھری برجیز طاہر صاحب میرا خیال 5th ٹائم لگاتار کنٹینیوسلی وہ ایم این اے 6th ٹائم تک 6 بار. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 6 دفعہ کے ایم این اے کو جو ان کا جو این اے کا حلقہ ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں جی, میرا مطمئن نہ ہونا کوئی اہمیت اس لیے نہیں رکھتا کہ میں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں دیا. میں ظاہر ہے ان کا مخالف ہوں. اگر میں ان کی شخصیت کی بات کروں تو وہ اچھی شخصیت ہیں چودھری صاحب. بطور ایم این اے ان کی کارکردگی پر بات کروں تو شاہ کوٹ کی جو حالت آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. شاہ کوٹ اور گرد و نواح میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کروں تو اس میں چودھری برجیز طاہر صاحب کی کنٹریبیوشن بہت مائنر سی نظر آئے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے باقی حلقے میں کتنی ڈیولپمنٹ کروائی ہے, سانگلا ہل والے کتنے خوشحال ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے تھرو پتا چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت. سانگلا ہل والے بھی پریشان ہیں, وہ بھی بعض روڈز کی ویڈیو بنا کر چڑھاتے ہیں. منڈی صفدرآباد آج سے 20-30 سال پہلے جہاں تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. شاہ کوٹ میں بھی جو ابھی تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی ہے, جو ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے, وہ میاں عاطف صاحب نے کروائی ہے. چودھری برجیز طاہر صاحب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی شاندار کارکردگی بظاہر نہیں ہے. اپنے میاں عاطف صاحب کا نام لیا, ینگ آدمی ہے, ابھی فرسٹ ٹائم وہ ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں اور بڑی اچھی شخصیت. رانا ارشد صاحب ایک بڑے جانی مانی شخصیت ہیں, ایم پی رہ چکے ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہ چکے ہیں, ان کو ہرانا ایک عام سی بات نہیں تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے جو ایم پی اے کی سیٹ جیتی ہے اس میں پی ٹی آئی فیکٹ ہے, میاں صاحب کی پرسنالٹی فیکٹ ہے, شاہ کوٹ کا ان کا شاہ کوٹ کا ہونا فیکٹ ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی, ایک تو اس وقت پی ٹی آئی کا بہت زیادہ زور تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اور شاہ کوٹ والوں نے عمران خان کی تبدیلی کو سیریس لے لیا تھا. دوسرا, میاں صاحب کا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جن کے بارے میں گزشتہ 30-35 سال سے یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑے صاف کو اور دیانتدار لوگ ہیں. تو یہ دونوں فیکٹر شامل تھے اس میں میاں صاحب کی جیت میں. میاں صاحب نوجوان بھی تھے, شاہ کوٹ شہر سے ان کا تعلق تھا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پورے حلقے نے ان کو ووٹ دیے ہیں, اس لیے صرف شاہ کوٹ کی بات نہیں کی جا سکتی. ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اور پی ٹی آئی دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں آپ لگتا ہے کہ میاں صاحب اپنے حلقے میں, چلیں باہر تو نہیں, اپنے حلقے میں اتنا کام کر جائیں گے کہ آنے والے جو الیکشن ہے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ان کے کام ٹھیک ہیں, لیکن ابھی جو
اعتراضات میں دیکھ رہا ہوں ان کے قریبی حلقوں میں وہ بھی کچھ پیدا ہو چکے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ بھی ظاہر ہے ہر سیاسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے, شکوے شکایات کا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بات جو سب سے اچھی ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے یہ شاہ کوٹ کی ہسٹری میں کہ کوئی ایم پی اے اپنا جس رشوت کا نام انہوں نے کمیشن رکھا ہوا تھا وہ نہیں لے رہا ہے. میاں عاطف کی یہ گریٹنس ہے کہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں جو ان کا کوئی حصہ لیتے تھے جو پہلے مجھے نہیں پتا رانا سلام اللہ صاحب نے خود کہا کہ جی 20% چلتا رہا ہے. 20%. ہاں تو یہ اس بار یہ ہے کہ 1% بھی میاں عاطف نہیں لے رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے بطور شہری, اور یہ کام نظر بھی آ رہا ہے شہر میں ہوتا ہوا, اور حلقے میں بھی بڑا اچھا کام کروا رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں, تو یہ بزنس کب آپ نے سٹارٹ کیا, اور سمجھتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرنے میں کوئی آپ کو مشکلات پیش آئی ہوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے بھٹی صاحب, مشکلات عام آدمی کی زندگی میں بھی جو فزیکلی فٹ ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی آتی ہیں. ظاہر ہے میری زندگی میں عام آدمی سے کچھ زیادہ تھیں, اس لیے میری سٹرگل بھی عام آدمی کی نسبت مجھے زیادہ کرنی پڑی. باقی جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ میرا اللہ ہر قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے اور میری مدد کرتا ہے, تو یہ 20 سال پہلے جو موجودہ میرا کام ہے یہ میں نے شروع کیا تھا. تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اس کو. 2000 میں مشکلات کے باوجود بہرحال اب میں وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ منزل پہ پہنچ جائے نا جی تو سفر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اس لیے مشکلات کو چھوڑیں, اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے, بس شکر الحمدللہ. میاں صاحب آپ سیاست کے اور بزنس کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا پسند فرمائیں گے کسی سماجی تنظیم کے حوالے سے, یا آپ کی جو انجمن شہریان ہے اس کے حوالے سے, کو آپ کے پاس عہدے بھی ہیں؟ جی میں انجمن شہریان شاہ کوٹ کا صدر ہوں الحمدللہ, اپنے دوستوں کی محبت اور مہربانی کی وجہ سے. اور انجمن شہریان شاہ کوٹ گزشتہ 4 سال میں 100 یتیم اور نادار بچیوں کی ہم نے شادیاں کروائی ہیں, جو ہماری ایک بڑی اچیومنٹ انسانیت کے حوالے سے جسے میں کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ انجمن شہریان شاہ کوٹ ہم نے 92 میں اس کو بنایا تھا, رضا چودھری صاحب, شکیل دانیال صاحب اور دیگر دوستوں نے. تو اس وقت ہمارا مین موٹو تھا شاہ کوٹ میں گرلز ڈگری کالج, اور اس کے لیے ہم نے کام کیا تھا. الحمدللہ وہ ڈگری کالج بھی بنا, اس کے علاوہ یہاں پہ ہائر سیکنڈری کا ایک سکول بھی اوپن ہوا. اس وقت بچیوں کے لیے وہ معاملہ تھا. اس کے بعد شہر میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں اور شہری مسائل جو دیگر ہوتے ہیں اس میں بھی کام کرتے ہیں. لیکن بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 100 بچیوں کی شادیاں ابھی تک انجمن شہریان شاہ کوٹ کے زیر اہتمام کروائی. تو ناظرین, ابھی آپ نے میاں شوکت علی شوکت صاحب کا انٹرویو سنا, ان کی زبانی. انہوں نے خود بتایا کہ بلکہ ایک ایگزامپل ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ جو اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ایک ڈسیبل آدمی بھی اللہ تعالیٰ اور دوستوں کی مدد سے اپنے آپ کو بغیر کسی اسپیشل ایجوکیشن کے, جسے آپ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی لیول کہتے ہیں, اس کے بغیر ماشاءاللہ ایک اچھے بزنس مین, ایک اچھے پولیٹیشین, اور بڑی اچھی. اور آپ کہیں بھی مارکیٹ میں نکلیں میاں شوکت صاحب کا نام لیں تو لوگ بیک پہ بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.